हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। पाकिस्तान की जानब से फ़लस्तीन की तरफ 27th ट्रिप इमदादी मदद का जा चुका है। इसके अलावा CM पंजाब मिस मरीम नवाज़ की बात करें तो उन्होंने इनकम्पिटेंट ऑफिसर्स, वो अफसरान जो कि अप टू द मार्क अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो करवा रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और अगर सिंध की तरफ देखते हैं तो सिंध की सियासी सूरत हाल क्या है, और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कोई नई कानून साजी की मंजूरी दे दी गई है, वो जानेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसका कनेक्शन इंडिया से मिल रहा था, उसकी मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और लाहौर पुलिस स्पेशली DPO जेहलम की जो खुली कचहरी है उसमें क्या चल रहा है वो जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़लस्तीन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इस बार 27th ट्रिप अमदादी मदद का पाकिस्तान की जानब से जा चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, उसमें अगर रिहेबिलिटेशन की बात करें तो इसमें तो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया को जो है उनकी मदद की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को मदद करनी यकीनन। चाहिए। और फिर एक जो मसालती सेशंस में और फोरम्स पर जो कमिटमेंट्स हुई, और उस हवाले से तो पाकिस्तान जो है कंसेक्टिव फ़लस्तीन इमदाद जो है भेजता है, इससे जी जी। पहले भी। और अब फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना किया। और ये तकरीबन जो है 100 टन सामान पर मुश्तमिल ये 27वीं इमदादी खेप है मजमूई तौर पर, और ये अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई है। ठीक। इमदादी सामान बज़रिया ख़ुसूसी परवाज़ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से रवाना किया गया है जी। रवाना किए गए इमदादी सामान में कंबल है, तरपाल है, कपड़े हैं, ख़वातीन के लिए ज़रूरी सामान की किट्स शामिल है। अब तक 27 इमदादी खेपों के ज़रिए भेजी गई इमदाद का मजमूई वज़न 2627 टन है। और सामान रवानगी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर ख़जाना पंजाब MPA मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान और वज़ीर हाउसिंग पंजाब MPA मियाँ बिलाल यासिन थे। तकरीब में NDMA और वजारत ख़ारजा के अफसरान समेत हुकूमती और अल खिदमत फाउंडेशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ी है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छी ये बात जो है। है प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे ज़ाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी हिदायत पर, और उसके साथ ही साथ ज़ाहिर है कि इसमें इदारों का कंट्रीब्यूशन भी है। जी, मैं यही कहना चाह रही और थी। सबसे बढ़कर अल खिदमत फाउंडेशन जो है उसकी बहुत बड़ी काविश है। सर, वो वॉलंटियर कर रहे हैं, फंड्स भी दे रहे हैं हुकूमत के साथ, या क्या उनकी इसमें है देखें, एफर्ट्स? इसमें ये है कि ये जो सामान जा रहा है ना, इसमें एक आम जो शहरी है उसकी कंट्रीब्यूशन भी है। नाइस। वो भी अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेट जो जो कर है रहे वो हैं। चीज़ें डोनेट करते हैं, वो पैसों की शक्ल में, वो सामान की शक्ल में, वो शाय खुर्दोनोश की शक्ल में, जो है ना वो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, हुकूमत का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। इस तरह एक थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि उस तरह से नहीं कि जैसे इससे पहले वो बहुत सारा सामान कश्तियों में गया और वो पकड़ा गया और उसको जो है ना वो समंदर बुर्द कर दिया गया। तो यहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल जो है गज़ा तक ख़ास तौर पे तरसेल सामान की, और जो वाकई डिज़र्विंग फ़लस्तीनी है वहाँ पे ज़रूरतमंद हैं जाहिर है। उन तक सामान की पहले रसाई। और सबसे बढ़कर इसमें जो है ना वो मेडिसन्स, और अब मौसम की चूँकि एक शिद्दत है सर्दी की, उसमें कंबल सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ पे, तरपाल हैं खैमों के लिए, फिर कपड़े हैं। तो इस तरह की जो है सामान जो है उसकी ये 27वीं खेप पहुंच पाकिस्तान गई से है। रवाना की गई है। चलिए, नाइस। और ये एक बाकायदा बहुत अच्छी बात है ये। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर जो है वहाँ पे एक तकरीब भी मुनक्कद की गई, और ये सिलसिला भी जारी है जब तक कि गज़ा अपनी असली हालत में वापस नहीं आता, जब तक वो जो रोशन बिल्डिंगें थी जो आज कब्रिस्तान बन चुकी हैं और जो एक खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं,
جب تک وہ دوبارہ سے اسی طرح سے روشن نہیں ہو جاتی، دوبارہ سے آباد کاری کا سلسلہ شروع نہیں ہو جاتا، دوبارہ سے لوگ جو ہے نا وہ ان کو چھتیں میسر نہیں آ جاتی، تب تک تو یہ خیمہ بستیاں ہیں، اور مدد تب جاری تک ہے۔ یہ مدد کا سلسلہ نہ صرف پاکستان بلکہ جتنے مسلم ممالک ہیں ظاہر ہے کہ تعاون کر اس رہے میں ہیں وہ اس ترکیہ میں۔ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، باقی جتنی سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، تو یہ تمام کنٹریز جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کی ایک مدد کے لیے، اور ان کو دوبارہ سے پیروں پر کھڑا کرنے کے ریفارم لیے، ان کرنے کی کے لیے، زندگیوں بالکل کی حفاظت کے لیے۔ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اس مشکل وقت میں، اور وہ ٹائم بھی دور نہیں کہ فلسطین ریہیبلیٹیشن کی طرف ہوگا اور پورا دوبارہ سے شیپ اپ ہو جائے گا۔ سر، مس مریم نواز کی بات کرنا چاہوں گی، انہوں نے ظاہر ہے پالیسیز چینج کری ہیں، سسٹم کو آرگنائز کر رہی ہیں، تو اب وہ انکمپیٹنٹ آفیسرز جن کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، ان کے خلاف بھی جو کارروائیاں شروع ہوئی ہیں وہ کیا ہے بتائیے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو ہے اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پنجاب کے منصوبوں کے حوالے سے، بالکل اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کے جو منصوبے ہیں، اور ان کی انوگریشنز اور پھر تکمیل کے مراحل، مگر یہ ہے کہ حکومت تو ایک انیشیٹو لیتی ہے، ان منصوبوں کو بر وقت پایہ تکمیل تک پہنچانا، اور ان منصوبوں کو جو ہے ان کی نگرانی، اور اس پہ ان کے جو بجٹ ہیں وہ بالکل صحیح جگہ ان کا استعمال، یہ تو پھر نیچے ایک ٹیم کا پوری کام ہرارکی ہے ہاں جی، اور متعلقہ مینجمنٹ، ڈپارٹمنٹ ہیں اور بالکل محکمے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب کہیں بھی لاپرواہی برتی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نا یا کوئی ہیرا پھیری کا عنصر آتا ہے یا کوئی سست روی کا عنصر آتا ہے، تو اس میں اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاص طور پہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جو ذمہ داران ہیں جن کی وجہ سے ان منصوبوں کی تکمیل جو ہے ان میں تاخیر ہو، یا وہ جو فیصلے ہوئے ہیں پنجاب کابینہ میں ان پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، اس پر انہوں نے جو ہے وہ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور پنجاب میں شہریوں کی حفاظت و سہولت میں ناکام افسران کو کڑا اور فیصلہ کن احتساب ان کا جو ہے شروع ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں تبادلے، باز پرس اور سخت وارننگز دی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور سہولتوں کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لیا میں گڑھے میں گر کر 2 سالہ بچے کی المناک موت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اے سی لیا حارث حمید کو میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی، فوری تبادلے کا حکم دے دیا جی۔ وزیر اعلیٰ نے کھلے مین ہول، کتے کے کاٹنے، خستہ حال انفراسٹرکچر اور قبضہ مافیا کے خلاف انتظامیہ کو فوری ایکشن پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز سے 3 گھنٹے طویل احتسابی ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا مختلف اضلاع کے کمشنرز کی ناموزوں کارکردگی کا سخت نوٹس، کے پی آئیز کے معیار پر مکمل جانچ کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ان کے سٹاف اور افسروں کے لیے کے پی آئیز مقرر کرنے کی ہدایت۔ مین ہول میں گرنے اور کتے کے کاٹنے کے خوفناک واقعات پر وزیر اعلیٰ سخت برہمی۔ ملتان، حافظ آباد اور بھاول نگر میں واقعات کے تسلسل پر ڈپٹی کمشنر سے باز پرس اور غفلت کو بے نقاب کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لیا کی بھی افسوسناک واقعہ پر سرزنش۔ افسوسناک واقعات وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی افسران کو ایکشن لینا چاہیے، مریم نواز۔ کتے کے کاٹنے کے واقعات کے تدارک کے لیے اقدامات نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے، مریم نواز شریف۔ کھلے مین ہول اور سیوریج کے گڑھوں کی مرمت کیا افسروں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سیاسی دباؤ کی پرواہ نہیں کرنی؟ گڈ گورننس اور شفافیت ہمارا نصب العین ہے، کسی سیاسی دباؤ کی پرواہ نہیں کرنی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قبضہ کیس میں 3607 مقدمات کے فوری فیصلے اور قبضے پر شاباش، اور اس کے علاوہ قبضہ کیسز میں اے ڈی سی آر اور اسسٹنٹ کمشنروں کو مزید بااختیار کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب کے ہر بازار کی بیوٹیفیکیشن ڈیزائن پکچر کے مطابق کرنے کا حکم، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بیوٹیفیکیشن پلان کی فول پروف مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ بیوٹیفیکیشن پلان کی فول پروف مانیٹرنگ کے علاوہ
شہریوں کی آسانی اور حفاظت کے لیے ہر سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ بنانے کا حکم. شہریوں کی رہنمائی کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہر شہر کی مارکیٹوں میں واضح اور یکساں سائن بورڈ لگانے کا فیصلہ. شہریوں کے لیے بازاروں اور مارکیٹوں میں ہریالی بڑھانے اور خوشگوار ماحول بنانے پر زور دیا گیا. خواتین کے لیے لاہور کے تاریخی اچھرا بازار کو خوبصورت اور آرام دہ بنانے کا تحفہ. اچھرا بازار میں کافی شاپ، پکوڑے اور چاٹ کے معیاری اور خوبصورت اسٹال بھی لگیں گے. لاہور کے تاریخی اچھرا بازار میں خریداروں کی آسانی کے لیے صاف ستھرے اور نئے ٹوائلٹس بنانے کا فیصلہ. اس کے علاوہ قصور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے فوڈ سٹریٹس اور جنرل بس اسٹینڈ تزئین و آرائش ہوگی. شاہ کوٹ، واربٹن، سانگلا ہل کے بازار اور ننکانہ صاحب کا کلاک ٹاور بھی سجے گا. پنجاب میں بابا فرید بازار اور برتن بازار اور کنال برج کی بیوٹیفیکیشن مئی کے آخر تک مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے. سائیوال، پاک پتن بازار، صدر بازار اور اس کے بعد برینڈ روڈ کی بیوٹیفیکیشن 31 مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت. اوکاڑا کا گول چوک بازار، فوڈ سٹریٹس اور پارکنگ ایریا بھی مئی سے پہلے مکمل کرنے کی. بہت اچھی بات ہے، ڈیڈ لائن کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کس طرح سے ایگزیکیوشن ہوتی ہے بیوٹیفیکیشن پلان کی، اینڈ وی آل آر جسٹ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ کس طرح سے پنجاب جو ہے وہ خوبصورت اور نمایاں شاندار نظر آنا شروع ہوگا ان اے کپل آف منتھس. سر چلتے ہیں سندھ کی جانب. سندھ کی سیاسی صورتحال بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے قانون سازی کی جو منظوری ہوئی وہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ سندھ پہ بعد میں کر لیتے ہیں. صدر پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری جی، انہوں نے جو ہے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی ہے. جی، صدر مملکت نے قانون شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی ہے. صدر نے کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی توثیق کر دی ہے. صدر مملکت نے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوایا گیا ہے. صوبوں میں دانش اسکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیشگی مشاورت ناگزیر ہے صدر مملکت. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے ریاست قطر کے قومی دن کے موقع پر پیغام دیا ہے صدر پاکستان نے. انہوں نے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے ریاست قطر کے قومی دن کے موقع پر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر ریاست قطر اور برادر عوام قطر کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان قریبی اور دیرپا تعلقات قائم ہیں جو مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور اخوت کے مضبوط جذبے پر مبنی ہیں، اور قیادت کی سطح پر باقاعدہ روابط اور گہرے عوامی تعلقات کی بدولت ہمارے باہمی روابط مختلف شعبوں میں مسلسل فروغ پا رہے ہیں. ہم عزت مآب امیر قطر کی قیادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کی رہنمائی میں قطر نے ترقی، معاشی تنوع اور انسانی فلاح کے اقدامات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. علاقائی اور بین الاقوامی امور میں قطر کے تعمیری کردار کو عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے. پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تعاون کو بالخصوص سرمایہ کاری، زراعت، تجارت، توانائی، افرادی قوت کی نقل و حرکت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے. ہمارے دونوں ممالک کئی حوالوں سے ایک دوسرے کے لیے تکمیلی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم ایک مضبوط شراکت داری کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں. اس موقع پر میں قطری عوام کی مسلسل ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اپنی مخلصانہ نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. پاکستان اور قطر کے درمیان دوستی کا رشتہ یوں ہی فروغ پاتا رہے گا. آصف علی زرداری صاحب کا یہ پیغام ہے قطر کے جو قومی دن کے موقع پہ. اور باقی سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ شرجیل میمن جو ہیں منسٹر انفارمیشن، جی، انہوں نے جناب دھرندر جو ہے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا. کوئی نئی موویز ریلیز کریں؟ ہاں جی. اچھا، موویز وہ اس سے پہلے یہ دھرندر دھرندر ان کے علم میں ہوگی. انہوں نے 5 فلمیں آغاز کیا ان کا، جن میں 2 کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور جس میں پہلی جو فلم ہے وہ میرا لیاری کے نام سے ہے. اچھا، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، مگر یہ دھرندر کے بعد شاید اس کا نام تبدیل کیا گیا، اور اصل لیاری جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور غالباً ابو لیہا جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے اس فلم، اور ریکارڈ 25 دن میں
یہ فلم کمپلیٹ کی میں گئی. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کب سٹارٹ ہوئی ہے، کیونکہ دھرندر تو ریسنٹلی ہاں ریلیز یہ ہوئی 25 دن میں یہ کمپلیٹ کی گئی ہے فلم. نائس. اور ابھی اس کی جو ہے وہ ریلیز کا فیصلہ ہونا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے. جب ہم میڈیا وارز کی بات کرتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ ایک براہ راست جنگ کی بات کرتے ہیں، آج کے دور میں سوشل میڈیا وار کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ثقافتی الغار بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کو اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جہاں ہم یہ دن رات منصوبے بتا رہے ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک منصوبہ ہے، اور یہ اس کا سامنا ہے آپ کو. انڈیا اس کے بعد بھی، یہ ایک مووی نہیں ہے، نریندر مودی نے درجنوں اینٹی پاکستان موویز جو ہے ان کی منظوری دی ہے، جو را کی فنڈنگ سے اور سرکاری فنڈ سے وہ بنائی جا رہے ہیں. مختلف ڈائریکٹرز کو جو ہے وہ سائن کی گئی ہیں موویز. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں سے بھی حکومتی سرپرستی میں اور اداروں کی سرپرستی میں اس طرح کے سبجیکٹ، اور میں کوئی اینٹی انڈیا کی بات نہیں کرتا، لیکن میں جو ہے وہ ہندوتوا کی سوچ کا جواب دینے کی تو ضرورت ہے نا. بالکل درست، اور اس چیز کو درست کر کے دکھانا. آپ کو مودی کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا جواب دینے کی تو ضرورت ہے. تو ثقافتی محاذ پر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے، بہت زبردست ڈائریکٹر ہے، بہت زبردست جو ہے وہ آرٹسٹ موجود ہیں، ٹیکنیشین موجود ہیں، اور آپ کو ضرورت پڑے تو پوری دنیا سے آپ جو تکنیکی فیسلٹیز لے سکتے ہیں. ڈیولپنگ پرنٹنگ جو ہے وہ تھائی لینڈ میں لیبس موجود ہیں، وہاں سے کروا سکتے ہیں. یو اے کی لوکیشنز آپ کے پاس موجود ہیں، یو کے ہے، امریکہ ہے. آپ پاکستان اپنی اتنی خوبصورت لوکیشنز ہے. تو آپ مسئلہ یہ ہے چیزوں کو ریئلائز کرنے کا بر وقت. ٹھیک ہے، کیوں آپ اس محاذ پہ ہم کیوں پیچھے رہے؟ سر کاسٹنگ کا بھی بتانا ہے آپ نے. جی کاسٹنگ اس میں تو وہ 5 فلموں میں کچھ تھوڑی بہت کاسٹنگ ڈسکس ہوئی بھی تھی. اس میں ایک تو یہ والا جو میرا لیاری ہے، اس میں شاید جو ہیروئن کا کردار ہے وہ جو خاتون ہے، پارٹی ہو رہی ہے جو خاتون ہے، ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں نیر اعجاز ہیں 2 فلموں میں، اور اس طرح مختلف جو ہے غالباً عائشہ عمر بھی ہیں کسی فلم میں. تو اس طرح کا، لیکن سبجیکٹ جو ہے اصل میں سندھ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ نے، اور خاص طور پہ سندھ کی وزارت اطلاعات نے سندھ کی جو ہے ایک امیج بلڈنگ، اس کا جو سافٹ فیس ہے اور جو پازیٹیو سندھ ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے بھارتی پروپیگنڈے کا جواب بھی ان فلموں میں دیا جائے گا، جس کی اشد ضرورت ہے. اس طرح اگر صوبوں کی سطح پہ بھی تمام صوبے جو ہیں اس طرح کا کنٹینٹ وہ جنریٹ کرنا شروع کریں. میں کہتا ہوں 5 اگر بنائی ہیں سندھ نے، تو 5 پنجاب اور 5 اگر بلوچستان بنا دیتا ہے، اور پنجاب بڑا 10 بنا دیتا ہے، تو یہ سال کی 25-30 فلمیں جو ہے، جس سے آپ کی سینما انڈسٹری جو ہے، سینما انڈسٹری بھی آپ کی جو ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا ہے، اور ان کو پالا جا سکتا ہے، اور وہ سروائیو کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو ثقافت کے قلمدان ہیں جہاں جہاں. اب دیکھیں نا، ہم کے پی کے کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. کے پی کے سے تو بلکہ آپ امید کریں کہ وہاں سے کوئی دھرندر ہی بنے گی جب بھی بنے گی، ٹھیک ہے نا. ادروائز پشتو فلموں سے بھی دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ چلو ہم اس کو اگر نہیں بھی گنتے، مگر یہ باقی تمام جو ہے بڑے صوبے جو ہیں، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، تو یہ آزاد کشمیر میں کیا کیا کہانی ہے، آزاد جموں و کشمیر میں کیسی خوبصورت لوکیشنز ہیں. تو اس طرح کی صورت ہے. البتہ ثقافتی محاذ پر سندھ نے اس پہلو کو مد نظر رکھ کے کام شروع کر دیا ہے، اور وہ کام جو ہے براہ راست میٹنگز کی ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن نے میٹنگز کی ہیں ڈائریکٹرز کے ساتھ، آرٹسٹوں کے ساتھ، رائٹرز کے ساتھ، سبجیکٹ ڈسکس کیے ہیں، سبجیکٹ اپروو کیے ہیں، اور اس کے بعد فنڈ کیا ہے ان فلموں کو. اور اب اس وقت جو ہے نا وہ سندھ میں
اور ایون ان فلموں کی شوٹنگ پورے ملک میں زور و شور سے جاری. اٹس جسٹ اے ریلیز ڈیٹ اوے. لیٹس جسٹ بی ہوپ فل کہ یہ جو بھی ہو اچھی ہوں, اور انڈیا کو جو ایک جواب دینا ہے پاکستان نے وہ اس میں کمپلیٹلی جو ہے جا رہا ہو اس پار میسج. سر بات کرتے ہیں ڈی پی او جہلم کی. ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا. یہ بتائیں کہ کھلی کچہری میں کیا اپڈیٹس ہیں, کیا چل رہا ہے, کون سے کیسز ہیں؟ اچھا, ہم جو ہے نا وہ باقی ڈسٹرکٹس کی بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. لاہور بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, تو ہم جو ہے وہ اب جہلم کو بھی کچھ دن سے ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹ. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور آئی جی پنجاب کے احکامات پر ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کی روزمرہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد ہوا ہے. جی, ڈی پی او جہلم نے عوامی مسائل اور شکایات سنی اور موقع پر ہی فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے. گڈ. ڈی پی او جہلم نے متعلقہ پولیس افسران کو ٹیلی فون کر کے مسائل کے متعلق آگاہی لی اور ٹائم فریم کے مطابق حل کرنے کے احکامات صادر کیے. شہریوں کے اجتماعی و انفرادی مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں. ڈی پی او جہلم. عوام الناس اپنی شکایات کے سلسلہ میں بلا جھجک مجھ سے مل سکتے ہیں. ڈی پی او جہلم. عوام اور پولیس کے درمیان باہمی روابط کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ جرائم میں کمی واقع ہو سکے. ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک میٹنگ بڑی امپورٹنٹ وہ کی ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق عزیز نے, ان کی زیر صدارت ہوئی ہے. یہ اس میں ڈی پی اوز ضلع ہزا کے ساتھ ڈی پی او آفس جہلم میں میٹنگ کا انعقاد ہوا. سنگین نوعیت کے مقدمات میں سراغ رسانی, گرفتاری, ملزمان اور برآمدگی مال مسروقہ کو یقینی بنایا جائے. خواتین, بچوں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. ایسے کسی بھی واقعہ کی رپورٹ ہونے کی صورت میں متعلقہ ایس ڈی پی او اور ایس ایچ اوز بر وقت موقع پر پہنچیں. ایس ڈی پی اوز تفتیش کو مانیٹر کرتے ہوئے تفتیش کے معیار کو بہتر بنائیں تاکہ ملزمان قرار واقعی سزا یاب ہو سکیں. محکمانہ احتساب کے لیے خود کو تیار رکھیں. کرپشن اور شہریوں سے بدسلوکی زیرو ٹالرنس ہے, اس پر پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا. شہریوں کو انصاف کی فراہمی, میرٹ پر تفتیش, مقدمات کی بر وقت جو ہے وہ یکسوئی اور پبلک سروس ڈلیوری کے اعلیٰ معیار سے ہی جہلم پولیس ایک بہترین پولیس کہلانے کے لائق ہو سکتی ہے. ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو. یہ بھی لاہور کی طرز پہ جو ہے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ کھلی کچہری میٹنگز اور کھلی کچہری. اور آپ دیکھیے کہ اگر تھانے کی سطح پہ مسائل حل ہو رہے ہوں اور کہیں پہ لاپرواہی نہ برتی جا رہی ہو, کہیں پر جو ہے نا انصاف کی فراہمی کا جو تسلسل ہے وہ نہ رک رہا ہو, تو پھر ڈی پی او جہلم کو ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کی کھلی کچہری کا انعقاد کرنے کی, اس طرح کی جو ہے نا وہ گرینڈ میٹنگز جو ہے وہ بلانے کی, اور 24 گھنٹے جو ہے نا اس کی مانیٹرنگ کرنے کی. اور وہ جو انہوں نے کہا جی کہ میرے دروازے کھلے ہیں, تو وہ تو جہاں بھی ان کی پوسٹنگ رہی لاہور میں, قصور میں, تو وہ اسی طرح تھا کہ کبھی بھی ڈائریکٹ ان کے فون جو ہیں وہ ڈائریکٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور دن میں سینکڑوں کالز جو ہے موصول ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی شکایات اور اس پہ پوری عمل درآمد. تو اس طرح کی جو ایک ایکٹیونیس ہے وہ میرا خیال سب جگہ ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواب ہے صوبے کو, پنجاب کو جو ہے وہ ایک پرامن صوبہ بنانا, کرائم فری پروونس بنانا, اور گنڈا کلچر, ڈالا کلچر اور چوری ڈکیتی ان تمام جو جرائم ہیں ان سے پاک کرنا, اور ایک بڑے پرفضا اور پرامن ماحول میں لوگوں کی زندگی جو ہے اور اس کو محفوظ بنانے کا جو خواب ہے وہ اسی طرح ہی پورا ہو سکتا ہے جب اس طرح جو کمانڈر ہیں ڈسٹرکٹس کے اور پھر صوبے کے, جب اس طرح وہ قانون درآمدگی کی خود نگرانی کرتے رہیں, یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے. بالکل درست, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اور ہیٹس آف ٹو ڈی پی او جہلم کہ جہلم کے ڈسٹرکٹ میں بھی اس طرح کی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں تاکہ لوگوں میں ایک سینس پریویل کرے, الرٹ ہو جائیں, اور اس طرح کی جو کرائم ریٹ ہے وہ کنٹرول ہر جگہ پر ہو, کونے کونے میں پورے پنجاب کے.
سر آسٹریلیا میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جوئش کمیونٹی کے ساتھ، آپ نے کل بھی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کا جو کنیکشن تھا وہ انڈین ٹیم یا انڈین اینٹی کچھ تھے جنہوں نے یہ خیر سر انجام دیا پورا پلان، لیکن مزید تفصیلات کیا ہیں؟ بھائی اب تو جو ہے نا وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ بلی ایکسپوز ہو چکی تھیلے سے باہر ہے، اور اب تو ان کے پاسپورٹ تک منظر عام پہ آ گئے. اور وہ جو نوید اکرم ہے جو بیٹا ہے جی، اس کے ہوش میں آنے کے بعد اور اس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اب وہ کلیئرٹی آ چکی ہے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے بھارتی حیدرآباد سے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابتدائی تفتیش میں اس نے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور ان کے انڈیا کے ساتھ رابطے، اور انڈیا جو ہے کس ایجنسی کے وہ رابطے میں تھے، اور یہ سب کرنے کا ان کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا تھا. یہ آسٹریلین جو انویسٹیگیشن پولیس ہے ان کے پاس تو یہ تمام تر شواہد آ چکے ہیں. البتہ آسٹریلین میڈیا اور پھر آسٹریلین میڈیا کے ذریعے دنیا کے میڈیا تک جو معلومات پہنچ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی وہ 100% نہیں بتائی جا رہی تا وقت ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے. بالکل ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، پلان، یہ ایک پورا پلان تھا، اور اس پلان کے پیچھے انڈیا کے جو روابط ہیں، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ جو فلپائن کا ان کا وزٹ تھا، ٹریننگ سیشن تھا، وہ بھی انڈیا سے ہی سپورٹڈ بائی جو ریفرڈ بائی پلان ہوا تھا، اور انڈیا سے ہی اس کا ارینجمنٹ ہوا تھا، اس وزٹ کا اور اس ٹریننگ کا. اور اس پر اب یہ ہے کہ فیصلہ آسٹریلین حکام نے کرنا ہے، اقوام متحدہ نے کرنا ہے، UNO نے کرنا ہے، کہ کینیڈا جیسے واقعات اور دیگر کنٹریز میں جو ہے وہ انڈینز کے انوالو ہونے کے جو واقعات ہیں اس پہ اب انڈیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رکھنی ہے، خاص طور پہ متاثرہ جو کنٹری ہے آسٹریلیا اس نے. اور کیونکہ جو بگ 3 ہیں اگر ہم بات کریں دنیا کرکٹ کی، تو اس میں انڈیا کے بعد آسٹریلیا شامل ہے. تو اس صورتحال میں آسٹریلیا کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں کرکٹ آسٹریلیا کی بہت بڑی پہچان ہے. اور اس کے بعد جو جتنا انڈین آسٹریلیا میں مقیم ہے اور آسٹریلین نیشنلٹی حاصل کر چکا ہے، اور ابھی بھی جو ہے نا امیگریشن اپلائی کی جاتی ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی اپلائی کی جاتی ہے، تو اب انڈینز کے لیے پالیسی جو ہے آسٹریلیا کی وہ کس طرح کی ہوگی. اب یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. جی، البتہ یہ ہے کہ اس میں اب کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا، اور اس وقت جو ہے وہ انڈین میڈیا اور انڈین جو وزارت اطلاعات ہے وہ بالکل خاموش ہے، اسے سانپ سونگھ چکا ہے، اور وہ جو 24 سے 30 گھنٹے کا واویلا تھا وہ دم توڑ گیا، ختم ہو چکا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کب اور کیسا وہاں سے جواب آتا ہے اور اس کی کیا جسٹیفیکیشن آتی ہے. بالکل درست. لیٹس سی کہ انڈیا کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے اس پورے ایکٹ پہ جو کہ اینٹی آسٹریلیا تھا. اور تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز سیشن. مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے RNN پوڈ کاسٹ. سی یو نیکسٹ.